अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की आवाम से जुड़ी जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात गए इजाफ़ा किया गया और जो डीज़ल है उसकी कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफ़ा किया गया और अब इस वक्त पाकिस्तान में जो डीज़ल मुयसर है वो 284 रुपये 15 पैसे उसकी कीमत है। और इसी तरह पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे इजाफ़ा किया गया और अब इस तरह फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपये 15 पैसे है। ये पिछले जो 2 हफ़्ते हैं यानी जो 15 दिन हैं उसमें ये दूसरा बड़ा इजाफ़ा है। और इससे पहले हमने देखा था कि मई के महीने से बतदरीज ये इजाफ़ा शुरू हुआ है और अब ये इजाफ़ा बढ़ता ही जा रहा है। बहरहाल इसके असरात ऑब्वियसली आम लोगों की ज़िंदगी पर हैं और तमाम जो ज़िंदगी के शोबे हैं उनको ये पेट्रोलियम मसनूआत की बुलंद कीमतें मुतासर कर रही हैं। सबसे अहम नुक्ता ये भी है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर कम नहीं हुई तो बढ़ी भी नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस तनासुब से बढ़ाई गई हैं उसका असर डेफिनेटली अवाम पे नेगेटिवली ही आ रहा है। पाकिस्तान की हुकूमतें मुख्तलिफ़ औक़ात में पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ अपनाती रही हैं। कल और आज का फ़र्क क्या है? आज मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है और ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ रही हैं इसका असर डेफिनेटली जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट है वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ ही जा रहा है। अच्छी खबर भी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 5 साल के बाद अब बरतानिया के लिए दोबारा उड़ान भरेगी और बरतानिया ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को इजाज़त दे दी है कि वो बरतानिया में अपनी फ़्लाइट्स शुरू कर सकते हैं। ये पाबंदी उस वक्त लगी थी जब PTI की हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे और वज़ीर हवाबाज़ी ग़ुलाम सरवर ख़ान की पार्लियामेंट के अंदर जो स्टेटमेंट थी उसके बाद से पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइन को बहुत बड़ा धचका लगा था, उसकी इस्तेदाद पे क्वेश्चन उठना शुरू हुए थे। लेकिन खुशाइन बात यह है, अच्छी खबर यह है कि अब दोबारा से जो PIA है वो अपना सफ़र शुरू करेगी और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि इसके बाद जो है वो निजकारी का मरहला भी शुरू होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में रिफ्ट है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में इख्तलाफात हैं। सलमान अकरम राजा कल जो आलिया हमज़ा पर बरहम हुए थे उसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने भी कंडेम किया है, बल्कि आज तो जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की उज़्मा बुखारी साहिबा उन्होंने भी इस बात की और इस लहजे की मज़म्मत की है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हालात क्या हैं? सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट को इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए ख़त लिख दिया है। KP की असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर पे बहुत से क्वेश्चंस हैं, उनकी पार्टी की तरफ से अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। गवर्नर KP के ये कहते हैं कि गवर्नर रूल का कोई इरादा नहीं है, 12 नंबर जब पूरे होंगे तो अदम एतमाद आ जाएगी। इन तमाम मामलात पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और अफसोसनाक खबर ये है कि कल रात में कराची से कोयटा जाने वाली बस को निशाना बनाया गया है। रॉब एक्ट जो BLA है और दीगर जो फितनल हिंदुस्तान की तंजीमें हैं वो मुसलसल ये कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इत्तलात के मुताबिक 3 लोग शहीद हो चुके हैं और 7 के करीब ज़ख्मी हैं। इस बारे भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऑब्वियसली हुकूमत ये दावा करती है कि मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर उन्होंने बेहतर किए हैं। स्टैट्स भी ये बताते थे कि महंगाई जो है उसकी जो बढ़ने की शरह है वो 3-4% पर रही, लेकिन अब ये जो पिछले 15 दिनों में इतना मैसिव इजाफा है इसके असरात क्या होने हैं? अब ऐसे बड़ी अजीब व गरीब बात है कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब और हुकूमत के बाकी तमाम वज़रा ये कहते हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, लेकिन मुस्तहकम मईशत में ये होता है कि अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में कमोडिटीज़ की कीमतें कुछ ज़्यादा भी हों तो हुकूमत उसका बोझ जो है आवाम पर मुंतकिल नहीं करती। उनको महंगाई से बचाने के लिए, उनको मुसीबतों से, मुश्किलात से बचाने के लिए बल्कि वो एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करती है। आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले कोरोना के दिनों में और कोरोना के बाद जब पेट्रोल की कीमतें 130-40 डॉलर फ़ी बैरल तक चली गई थी तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बरकरार रही थीं। उसमें उतना इजाफ़ा नहीं हुआ था जितना कि होना चाहिए था और हुकूमत ने उसको अपने बजट में अब्ज़ॉर्ब किया था। ये जो शहबाज शरीफ साहब उन्हीं दिनों की ये मैं देख रहा था स्पीच है। अब इस वक्त एक तमाशा है गुज़श्ता 1.5 महीने में, यानी आप 15-16 मई से शुरू कर लें, एक दिन के लिए जब ये इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी
انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ $65 سے کوئی $72-73 تک گئی تھیں، اور ٹرمپ صاحب نے بیان جاری کیا کہ قیمتیں ریورس ہونی چاہیے، اور قیمتیں دوسرے دن ریورس ہو گئیں، بلکہ پہلے سے کم ہو گئی۔ اگر 66 تھی تو 64 پہ آ گئی، 65 تھی تو 63 پہ آ گئی، اور وہ جو قیمت ہے آج تک برقرار ہے۔ برینڈ کی بھی، ہم تو برینڈ خریدتے ہیں نا، امریکن نہیں خریدتے، امریکنز کی بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی، لیکن پچھلے 1.5 ماہ میں 4 بار قیمتیں بڑھائی جا چکی ہیں۔ اور پاکستان میں چونکہ سب سے زیادہ کنزمپشن جو ہے وہ ڈیزل کی ہے، اور ڈیزل کی قیمتیں صرف اس دفعہ $11.37 اس میں بڑھا دیے گئے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ آپ کی زراعت پہ اس کے اثرات ہوں گے، ٹیوب ویل جو ہے وہ اس کے ہوگا، آپ کا ٹریکٹر اس سے چلتا ہے اس پہ اثرات ہوں گے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی، کمرشل بھی اور ڈومیسٹک بھی۔ تو ایک مہنگائی کا طوفان آپ لا رہے ہیں بجٹ کے بعد، جبکہ بجٹ کی وجہ سے بھی ایک مہنگائی آئی ہے۔ تو یہ کون سی منطق ہے، کس اصول کے تحت، کون سا بیرومیٹر ہے، پیرامیٹرز کیا ہیں کہ جب وہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کا تو آپ فائدہ نہیں پہنچاتے، جب قیمتیں برقرار ہیں آپ اضافے کر رہے ہیں۔ اگر کل کو اس کا مطلب ہے ایک تو $100 کی جو یا 70 سے $100 کے درمیان لیوی ہے، وہ ایک سزا آپ نے عوام پہ مسلط کی ہوئی کہ پیٹرول مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں $1 کا پر وہ ہو جائے، بیرل بھی ہو جائے، تو آپ نے وہ $70-80 تو وصول کرنے ہی کرنے ہیں۔ اوپر سے یہ اضافہ بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ بھی اگر لوگوں کی جیبیں کاٹ کے آپ نے معیشت مستحکم کرنی ہے تو عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جس آدمی نے سفر کرنا ہے، جیسا آدمی نے جو ہے اپنی زراعت چلانی ہے، جس آدمی نے اپنا کارخانہ چلانا ہے، کاروبار چلانا ہے، بس پہ بیٹھنا ہے، ٹرک سے سامان منگوانا ہے، سبزیاں مہنگی ہوں گی، اس سے دالیں مہنگی ہوں گی، اس سے باقی سامان جو ہے خورونوش کا وہ مہنگا ہوگا، اور پھر ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں۔ تو عجیب صورتحال ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور وہ جو بات نواز شریف صاحب نے کہی کہ رات کو تو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، قیمتیں تو بڑھائی نہیں جاتی لیکن تو بڑھائی جا رہی ہیں، اس کو کیا کہا جائے؟ ہمایوں صاحب، بہرحال یہ تو خیر عوامی مسائل ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ آپ کی جماعت کے مسائل پہ آتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ، کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا عالیہ حمزہ پہ جس طرح وہ برسے۔ علی امین گنڈا پور صاحب علیحدہ غصے میں ہیں، جبکہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ آپ کی جماعت کے بانی نے پیغام بھیجا ہے کہ اپنے اختلافات ختم کریں، اور آپ کی جماعت کے جو رہنما باہر ہیں، جو دستیاب ہیں، وہ تو اختلافات بڑھا رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، اس کو ہم نے پی ٹی آئی کے اندرونی مسئلے کو وہ زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہوئے پاکستان کے بڑے مسئلوں کو ہم لوگ جواب ہی نہیں دے رہے۔ وہ ایک طرف پوری جو پہلے 50% جو آپ کا پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ غربت سے نیچے ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت مستحکم ہو گئی ہے، حالانکہ ایکچولی جو آپ کی معیشت ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ آپ کی معیشت مستحکم تب ہوتی ہے کہ جب، جیسے پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا، آپ کی انکم ہونی چاہیے۔ انکم 2-3 وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک آپ کا ایکسپورٹس ہونا چاہیے، ان کا ایکسپورٹس نیچے گیا ہوا ہے، ختم ہوا ہے۔ ان کے بعد ان لوگوں نے جو اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں، چاہے وہ شوگر کا سکینڈل ہے، چاہے وہ گندم کا سکینڈل ہے، چاہے وہ کسی قسم سے 10 کھرب روپے کے سکینڈلز آ رہے ہیں، وہاں پہ کوئی وہ نہیں کر رہا۔ لیکن ایک بندہ اگر پانی میں کھڑے اس گھٹنے پانی میں سے گزرتے ہوئے کچھ کہہ دے، اور اس نے بھی جب اس سے پوچھا ہے کیوں ایسا کہا ہے، اس نے کہا میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا۔ میں سب کویسچن یہ ہے، دیکھیں میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کی جماعت میں سب گزارش یہ ہے، آپ کی جماعت یہ کلیم کرتی ہے کہ آپ کے پاس پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل ہے، لیکن آپ کی جماعت ان آرڈر نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے جو رویہ کل اپنایا ہے
وہ درست ہے؟ ذرا یہ جو ریلیونٹ آنسر ہے کائنڈلی اس کنٹیکسٹ میں آنسر کیجیے. میں اس پہ کہہ دیتا ہوں، میں اس پہ ایک بریفنگ کر دیتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کہیں بھی اگر پرابلم ہو، گھر کے اندر پرابلم ہو، اس کو کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ ویڈیو ادھر ادھر لیک کرنا ہو، چاہے وہ انفارمیشنز، جب تک اگر کوئی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی اور وہ اپنے لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے یا کسی کو پلیز کرنے کے لیے ان کو انفارمیشن لیک کر رہے ہو، چاہے وہ پبلکلی ایک دوسرے کو کسی چیز کے اوپر جو صحیح ہو یا غلط ہو اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں اگر پاکستان تحریک انصاف کو کسی وقت ڈسپلن کی ضرورت ہے تو آج سے زیادہ کبھی نہیں ہے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتی اس وقت پہ، تو مجھے ان سب کے اوپر افسوس ہے کہ جو یہ کام نہیں کر سکتے. بیکاز ہم لوگ نام عمران خان کا لے رہے اور ہم ان ڈسپلن ہو کے اسی کو نقصان دے رہے، اسی کی پارٹی کو نقصان دے رہے. اینڈ آئی کی ناٹ سے مور دین دیٹ، کیونکہ اس سے زیادہ پھر میں خود ایک ڈسپلن کے دائرے سے باہر ہونا شروع ہو جاؤں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت ہماری پارٹی کو ڈسپلنڈ ہونا چاہیے، صحیح یا غلط ہمیں ایک صحیح طریقے سے جانا چاہیے. اس کے بعد ایک دفعہ جب ساری چیزیں سیٹل ہو جائے دین وی کین ہیو ود ان دا پارٹی ہماری دیکھیں پارٹی کے اندر، پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ ضرور رہتی ہے. وہ جو آپ کی ہوتی ہے نا یہ فیملی ڈائنیسٹیز، اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ آپ ڈس ایگریمنٹس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ساری کی ساری خاندان کی چلی آ رہی ہے. اور جب بھی خاندان کی سیاست ہوتی ہے تو اس کے بعد کربلا ہوتا ہے، اور یہی بات مسلمانوں میں بھی ہوئی تھی. تاریخ میں چلے جائیں گے. اصل میں دیکھیں آپ نے خود کہا کہ جو عوامی ایشو ہیں ان پہ بات نہیں ہو رہی ہمارے. اب اگر پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں، بڑھائی گئی ہیں، یہ عوامی مسئلہ ہے، آپ کی لیڈرشپ کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا. اگر بیان بازی ہی ایک دوسرے کے خلاف ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے بات ہم میڈیا بھی کرے گا، ہم بھی کریں گے. دوسرا یہ کہ مرزا آفریدی صاحب جو ہیں اس کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے کہ اس نے پارٹی چھوڑ دی 9 مئی کے بعد، اس کے باوجود اس کو ٹکٹ بھی دیا جا رہا ہے. اور یہ جو لاہور میں اختلاف ہوا عالیہ حمزہ صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ کا، وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے. تو کیا یہ تو ہمیں ذرا بتائیں ان کے پاس گدڑ سنگھی کیا ہے؟ دیکھیں مجھے جب عمران خان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے اس کے اوپر ڈسکشن ہو گئی تھی اور ان کا نام بہت پہلے آ گیا تھا. باقی اگر ان کو ہٹایا، وہ چھوڑ کر گئے تھے اور وہ گئے تھے، تو یہ چیزیں تو ڈسکس عمران خان سے ہونی چاہیے تھی. جو فائنل لسٹ ہوئی ہے وہ ان کی مشاورت کے بعد اور باقی پارٹی کی مشاورت کے بعد ہوئی ہے. تو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، آئی ایم باؤنڈ ٹو فالو the discipline of the پاکستان تحریک انصاف. اب بات جو آ جاتی ہے جو آپ نے پہلے کہی تھی کہ کوئی لیڈر نہیں کر رہا، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر. دیکھیں جب ہمارے ٹائم پہ بھی مشکل وقت آیا تھا تو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، حالانکہ کووڈ سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی مشکل وقت نہیں آیا، لیکن اس پہ ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، ہم نے اپنی جو لیوی تھی نا وہ ہم نے 20 روپیز پہ لے آئے تھے. ان لوگوں نے 100 روپیز پہ کی ہوئی ہے. وجہ یہ کہ ان کے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے، کیونکہ اب تو یہ ساری چیزیں عجیب سی بنتی جا رہی ہیں. ہمایوں صاحب یہ بتائیں، آپ نے مرزا آفریدی صاحب کی بات کو بڑی خوش اسلوبی سے گول کر دیا ہے. آپ کی پارٹی کا ڈسپلن اور آپ کی پارٹی کا اصول کیا ہے؟ کیا جن لوگوں نے 9 مئی کی مذمت کی تھی، پارٹی چھوڑ گئے تھے، جن میں بہت قداور نام بھی ہیں، عمران اسماعیل ہیں، سابق گورنر ہیں، فواد چودھری ہیں، علی زیدی ہیں، کیا ان لوگوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، یا یہ مرزا آفریدی اس لیے کہ وہ صاحب ثروت ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، یہ دروازہ ان کے لیے کھلا ہے؟ اچھا میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. اس طرح ہے 2-3 مثالیں ہیں، 2-3 چیزیں جو عمران خان نے خود کہی تھی، میں نہیں کہہ رہا، ان کے الفاظ میں دہرا دیتا ہوں. 2 قسم کے لوگ ہیں جو 9 مئی کے بعد ہم سے روٹ کر گئے، ٹھیک ہے، یا ہم سے چھوڑ کر گئے. ایک وہ جنہوں نے خالی مذمت کی اور پارٹی سے قطع تعلق ان اے وے کر دیا کہ جی میں کسی اس وجہ سے اس وجہ سے یہ کرتا ہوں اور دیٹس اٹ. ایک وہ تھے جنہوں نے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی. جن لوگوں نے پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی، عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی واپسی نہیں ہو سکتی. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا تھا جن لوگوں نے پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کی ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے بیسڈ آن میرٹ کہ ان کا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کو ہم جوائن کروائیں گے کہ یہ نہیں کروائیں گے، یہ ان کا ڈیسیجن ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں. اب اگر اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم نے آن بپی تھا ان کے بھی کیا، لیکن ہی واز ٹیکن بیک، کیونکہ ان لوگوں نے پھر پارٹی کے لیے کام بھی کیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں
सैफ उल्लाह न्याजी थे, वो भी उसके बाद करने के बाद 10-12 सेकंड का उनका वो था जो था, लेकिन ही स्टूड विद द पार्टी, ही डिड नॉट लीव द पार्टी, और आज वो पार्टी के साथ मुख्तलिफ जगहों पे खड़े। इसी तरीके से आई एम श्योर ये भी होंगे, लेकिन ये डिसीजन मेरा नहीं है, ये डिसीजन ना सलमान अकरम राजा का है, या ना शिबली फराज का है, ना अली अमीन गंडापुर का है, ना किसी और का, ये डिसीजन इमरान खान का है। अगर इमरान खान की मशावरत के बाद मिर्जा अफरीदी साहब को टिकट मिल रहा है, देन आई वुड सपोर्ट दैट टिकट पीरियड। इसके बाद में मेरे ऊपर ये सवाल करना वो सवाल करना मेरे इख्तियार। आगे चलते हैं, ठीक है, आपने वजाहत कर दी। इसका मतलब है कि उस्मान बुज़दार साहब के लिए रास्ता खुला है, अगर वो टिकट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। आपके लिए भी खुला हुआ है, आपके लिए भी खुला हुआ है। नहीं, मैं तो ना पार्टी में पहले था, ना अब हूँ, ना आइंदा किसी पार्टी में जाऊंगा। वो तो उनके लिए जो छोड़ गए थे, लेकिन दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की। दावत तो हम दे सकते हैं। जी जी, मेहरबानी आपकी। अच्छा, तो मना नहीं है ना। अच्छा, सवाल अब ये है कि आपके लीडरान कराम ने, यानी इमरान खान ने ऐलान किया कि मुहर्रम के बाद तहरीक चलेगी और 5 अगस्त जो है वो तहरीक का दिन होगा। जनाब गंडापुर साहब कहते हैं ये 90 रोज़ तहरीक चलेगी, 90 दिन के बाद या तो हमारी तहरीक कामयाब हो जाएगी या हम सियासत छोड़ के चले जाएंगे। तो अब इस वक्त आपकी तहरीक कहाँ खड़ी है? क्योंकि कोई एक्टिविटी कम से कम पंजाब में तो हमें नज़र नहीं आ रही। सिर्फ वो जो काफ़िला आया था पेशावर से, वो यहाँ से खाना वाना बारबेक्यू खा के चला गया। आपको उनके बारबेक्यू खाने पे प्रॉब्लम है, ये उनके आने हमें तो खुशी है, हमें आने पे भी खुशी है, बारबेक्यू खाने पे भी खुशी है, और इज्जत आबरू से वापस जाने पे भी खुशी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस तरह है कि अगेन इट इज़ द वर्ड्स कि जब इमरान खान ने कहा है कि 5 अगस्त है, तो अनटिल अनलेस इमरान खान ना कह दे 90 डेज है, ना अली अमीन गंडापुर, ना डॉक्टर हुमायूं, ना शिबली फराज, ना बैरिस्टर गोहर, ना कोई और शख्स इसके बारे में कोई और राय दे सकता है, पीरियड। अब उसके बाद ठीक है, मुझे असल जो तकलीफ जो मुझे हो रही है ना सर, वो मुझे तकलीफ ये हो रही है कि हमारा मुल्क जिस तरफ जा रहा है वो सिमत गलत है। उसकी वजह ये है कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बच्चा है, हमारा अपना बच्चा है। आप ये समझे कि जो पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो टेक केयर करने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो नंबर 1 आपको ये कर रहे हैं, वो आपको ये कर रहे हैं कि आपको जब इम्तिहान में डालते, स्कूल में डालते, वो आपको पढ़ाई नहीं करने देते, आपको पास नहीं करने देते, आपको करने नहीं देते, और वो सिफारिश लगा के उनको अगले साल में डाल देते हैं। अब वो बच्चा जो है ना, अगले साल उसके ऊपर बोझ बढ़ता जाता है, वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप जैसा मर्जी हो बच्चे को पढ़ाई करने दें, चाहे वो 2 साल क्यों ना लगाए, उसको पढ़ाई करने दें। हम लोग इस वजह से इस पूरे सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी लोगों को लेकर आए हैं, ये लोग, आपको भी पता है। फिर हुमायूं साहब वो कहते हैं बच्चा प्राइमरी पास बेशक ना करे, लेकिन इसको 4थे साल में बाहर कर दो। अब मेरा जो आपसे सवाल है, आपने हुमायूं साहब अभी कहा कि शिबली फराज हो, बैरिस्टर गोहर हो, हुमायूं अहमद हो, कोई भी हो, जो बात इमरान खान ने कर दी वो फाइनल है। आप लोग क्लेम ये करते हैं कि आपकी एक जमहूरी जमात है, उसकी एक पार्लिमानी पार्टी है, वो एक कमेटी है, मोरूसी सियासत के आप ख़िलाफ़ हैं, शख्सी आमरीत के आप ख़िलाफ़ हैं। तो ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ एक ही शख्स है, उसी को आप सब फैसलों के इख्तियारात हैं, उसी का फ़ैसला सबसे मुक़द्दम है, वही अक्ल कुल है? देखिए, ऐसा होता है, किसी भी पार्टी में देख ले, आज अगर हमारी पार्टी मशवरा करके, हमारी पार्टी के जो लोग हैं जिनको बड़ी लिमिटेड एक्सेस है, जब वो जाके इमरान खान से मिलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, वो अपनी राय देता है, ऑफ कोर्स उसकी राय जो होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी और सबसे ज़्यादा वजन रखेगी। लेकिन इसके बावजूद, फॉर एग्जांपल, जब इमरान खान से बात हुई कि भाई इन लोगों के नाम आ सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, इमरान खान ने फिर कहा कि ठीक है, ये नाम ठीक है, लेकिन आप लोग आपस में मशावरत करके इन लोगों के नाम अगर कोई चेंज करना है तो आप इन लोगों के नाम चेंज कर लो। तो ये सारी चीज़ें उसी लिहाज से हुई हैं। तो मेरा ये ख्याल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर डेमोक्रेसी इतनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक दूसरे पे क्वेश्चन हो सकता है, ना कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसमें अगर किसी ने कह दिया, बाप ने कह दिया, बेटी ने कह दिया, चाचा ने कह दिया, कज़न ने कह दिया, समधी ने कह दिया, फलाना, तो ये तो सारी की सारी ख़ानदान वाली पार्टी है। उसके अलावा तो किसी की हिम्मत ही नहीं
ہے, اس کے علاوہ تو کسی کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. اگر ہم اسی طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر تو غلط ہے. لیکن میں ایک آخری بات کرنا چاہوں گا ریگارڈنگ الیکشنز کے, یہ جو کے پی میں ہو رہے ہیں, اور میرا سوال ہوگا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ڈائریکٹ ہوگا کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ پی ٹی آئی کی ہیں, اس کو پتہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے یا گورنمنٹ کر رہی ہے یا جو بھی کر رہا ہے یہ غلط ہے. تو کیا ایک ریلیجس لیڈر جو کہ ایک سیکٹ اور پاکستان کے سب سے بڑے سیکٹ کو لیڈ کر رہا ہے, وہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے وہ اس میں شامل ہو جائے؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے ہوگا کہ میں پوچھوں گا. بہرحال یہ سوال اب جب اسد قیصر صاحب اور آپ کے لیڈر ملنے جائیں تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کر لیجئے گا. یہاں تو یہ فورم نہیں ہے کہ ان سے یہ سوال کیا جائے. کبھی ہمارے پاس آئے مولانا تو ہم پوچھ لیں گے ان سے. میں تو عوام کے سامنے اپنا سوال رکھ رہا ہوں, میں عوام کے سامنے اپنا جی ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں میمن صاحب. آپ کے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے منیب فاروق صاحب نے. آپ اینکر ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ منیب صاحب آپ کا. منیب صاحب, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور یہ پچھلے 16 دنوں میں خاصا بڑا اضافہ ہے. آلدو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس طرح کوئی بڑا میسو رد و بدل بھی نہیں آیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں. کیا وجہ نظر آتی ہے؟ حکومت کی اپروچ کیا ہے کہ پہلی سہ ماہی میں میکسیمم کلیکشن کر لی جائے یا کوئی اور مجبوری ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میں اس حوالے سے جو کچھ چیزوں کے اوپر دیکھ پایا ہوں, ایک تو یہ کہ دیکھیے ایک تو سیاسی ایک معاملہ ہے نا کہ یہ جو آج حکومت ہے, جب یہ اپوزیشن میں تھی جو انہوں نے باتیں کہی ہوئی ہیں وہ تو جان نہیں چھوڑ سکتی. اس سے ایک ہی سبق ملتا ہے کہ جو آپ اپوزیشن میں کہتے ہیں جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو اصل میں پتہ چلتا ہے کہ کس بھاؤ بکتی ہے. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا انفارمیشن کی بنیاد پر دیکھا جائے کہ بیسیکلی ہوا کیا ہے, جو ابھی پاکستان نے خریداری کی ہوئی تھی 3 کارگوز آئے ہیں اور وہ پچھلے 15 دن کی, یعنی کہ وہ جون کے آخری 15 دن کی خریداری ہے. ان پہ ایک پریمیم بھی ان ایڈیشن ٹو نارمل پرائس پاکستان نے دیا ہے کارگو کے اوپر. ڈالر روپی پیرٹی بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے اور ٹیکسیشن کا ایک ایلیمنٹ تو ہے ہی ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریٹ اس وقت کا 15 دن کا, تو یہ تو ایک امپیکٹ آنا ہی تھا. لیکن اب جو اچھی خبر ہے کم از کم وہ جو میں پتہ کر پایا ہوں کہ قیمتیں واپس انٹرنیشنل مارکیٹ میں, ایک تو وہ پریمیم ہٹ گیا ہے جو پہلے ہوتا تھا کارگو کے اوپر, وہ اب نہیں ہے. اسی طرح انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی جو 15 جون یا اس سے پہلے کی سچویشن تھی غالباً اس سے بھی تھوڑا سا نیچے ہی جا رہا ہے یا اس پہ آ گیا ہے. اور شاید اگلے 15 دن میں اس کے کافی چانسز ہیں کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں ریورس میں چلی جائیں. ابھی جو اس وقت ہم فگرز دیکھ پا رہے ہیں, اور میں نے جو مختلف جو پیٹرولیم سپلائی کمپنیز ہیں ان میں مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں سے جو انٹلیکچولی اس کو دیکھتے ہیں سارے معاملے کو, جب ان سے میں نے اس بات کو ڈسکس کیا تو انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی یہ وجوہات بنی ہیں. جو سیاسی ایلیمنٹ ہے وہ تو پھر جیسے میں نے عرض کیا وہ تو موجود ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ بڑے ڈالر روپی پیریٹی. منیب صاحب, حقیقت یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں صرف 2 دن قیمت بڑھی ہے, وہ جنگ ایران اسرائیل جنگ کے, اور دوسرے دن ٹرمپ کا بیان آیا اور قیمتیں کچھ $7-8 پیچھے چلی گئیں, اور اس وقت یعنی جنگ ختم ہونے سے آج تک $2 پہلے کے مقابلے میں کم قیمت پہ چل رہا ہے. کیا ہم نے یہ سودا جو ہے عین اس دن کیا جس دن قیمتیں انہوں نے بڑھائی تھیں, اور اسی دن ہم نے سودا کر لیا, کارگو لے لیا تاکہ قیمتیں کم نہ ہو جائیں یا مزید نہ بڑھ جائیں؟ یہ تو اب ایگزیکٹلی وزارت پیٹرولیم ہی بتا سکتا ہے ارشاد عارف صاحب. لیکن جو میرے لیے تو ظاہری بات ہے, ایک جس طرح آپ کے لیے ہم سب کے لیے کنسرن ہوتا ہے کہ پتہ تو لوگوں کی جیبوں کو چلتا ہے, اور ہم تو چلیں اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل میں ہیں کہ چلیں بے شک تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو اپنی گاڑیوں میں فیول ڈلوا سکتے ہیں, لیکن جس نے روز 1 لیٹر ڈلوانا ہے اس کے لیے, اور جو بڑے محدود بجٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو تو یہ ہٹ کرتا ہے. اور پچھلے 45 دن میں 3 دفعہ قیمتیں بڑھی ہیں, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ ایک تو اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے جو آپ ایک تجزیہ کار کے طور پر
اور عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے. یہ حکومت کو اپنے کیپٹل جو ایسٹس ہیں، کیپٹل آپ کی جو وہ ہے، اس کا کوئی احساس ہے کہ اس کو بھی ہم اس طریقے سے مہنگائی کی ہر 15 دن بعد نئی لہر لا کے ہمارے لیے کتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے کیپٹل تو نارملی تو بہت ایگزاسٹ ہوتا ہے جب، اور لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں. لیکن ارشاد عارف صاحب نہایت احترام سے جتنے بھی لوگ حکومت میں ہیں، دیکھیے ابھی تو کیپٹل بلڈنگ اس حکومت کی شروع بھی نہیں ہوئی. ابھی تو دیکھیے جو اس حکومت پر ایک بوجھ ہے وہ ہے کہ جی آپ کا تو مینڈیٹ ہی اصل نہیں ہے، آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کے ریپرزینٹ نہیں کر رہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ چیزیں چل رہی ہیں. اور حکومت جو مقتدرہ کی طاقت ہے اس کے بنا پر اپنی جو فیصلہ سازی ہے اور معاملات کو آگے لے کے چل رہی ہے. تو ابھی تو کیپٹل بلڈنگ کا وقت آنا ہے. انہوں نے کہ اگر تو معیشت درست ہو جاتی ہے، معاشی اشاریے جو مائکرو اکنامک فگرز ہیں، عوام تک اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے. میکرو پہ تو آ گئے ہیں فگرز، لیکن عوام کو اصل فائدہ ہو جاتا ہے، تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حکومت کا کوئی سیاسی کیپٹل اپنا بن پایا ہے. لیکن اگر آج بھی آپ معاملات کو قریب سے دیکھیں تو اس میں ٹھیک ہے صوبوں کی گورننس کا ماڈل فالٹی ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا میں لوگ ایک سروے کے مطابق ناخوش بھی ہوئے ہیں، وہ بالکل باتیں اپنی جگہ. لیکن کیا اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بہت پاپولر ہو چکی ہے اور بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کے پاس اس وقت وہ سیاسی کیپٹل مکمل طور پر ہے بھی جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ بہت پاپولر ہے اور اس کا کیپٹل ایگزاسٹ. صحیح ہے. اچھا منیب صاحب، آپ نے ایک ٹویٹ کیا اور ایک پروگرام میں بھی غالباً ابھی یہ بات کی کہ جی عمران خان کے لیے سختیاں بڑھ گئی ہیں اور بڑھ رہی ہیں اور ان کی سہولتیں کم ہوئی ہیں. اس پر اور چیزیں بھی، چونکہ اور لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ. سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں اڈیالہ کے، انہوں نے ایک کل بڑی وضاحت جاری کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سہولت بھی ان کو حاصل ہے، یہ سہولت بھی حاصل ہے، یہ سہولت بھی حاصل ہے. تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے جو انفارمیشن دی وہ بھی جو پکے آپ کے سورس ہوں گے ان سے لے کر دی ہوگی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب جو ہیں جو انہوں نے وضاحت جاری کی ہے اس میں کوئی دم خم ہے یا بس ٹھیک ہے ایک شلجموں سے مٹی جھاڑ دی گئی ہے؟ جی وہ بھی ایک سرکاری عہدیدار ہے اور جو ان کے پاس انفارمیشن، انہوں نے تو یہی لکھنا تھا. لیکن میں چلیں ساری چیزوں کو تو ڈسپیوٹ، میں صرف یہ کہوں گا کہ جو بات میں نے کی اور میں آج بھی اس چیز پر بالکل بحیثیت ایک صحافی اپنی سٹوری پر قائم ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات رہی ہیں. آج شاید ان کی یہ مسائل نہ ہو، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک 2-3 مہینے پہلے بھی ان کی بتی بھی بند ہوتی رہی ہے، ان کے اور بھی مسائل رہے ہیں. شروع میں عمران خان صاحب کو فیسلٹیز بھی بہت ملی، ان کے لیے معاملات بڑے درست رہے ہیں. اٹک میں بھی بہتر تھے، اڈیالہ میں بھی جب وہ آئے تو معاملات درست رہے ہیں. ان کی ملاقاتیں بھی بڑی تواتر سے ہوتی تھی. لیکن پچھلے سال جب یہ 26ویں آئینی ترمیم آنی تھی، اکتوبر سے لے کر ایک نئی اسٹریٹجی امپلیمنٹ کی گئی کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اب یہ دس ول بی دا نیو نارمل، کہ کبھی ملاقاتیں آپ کو لگے گا کہ ہو رہی ہیں، ایک دم بند ہو جائیں گی، پھر کھل جائیں گی، پھر جس دن کسی کی مرضی ہوگی وہ مل لے گا. پھر یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی ایک کمیٹی بنے گی اور جو نام لکھے جائیں گے وہ لوگ جائیں گے. ابھی نام لکھنے والے جو ہیں وہ 2-2 کلومیٹر دور بیٹھے رہتے ہیں اور جن کا نام نہیں ہوتا وہ اندر چلے جاتے ہیں. سو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو بیونڈ نہیں. ابھی منیب صاحب ابھی کیا حالات ہیں؟ ایک تو اب اس 4 دن میں 1 ہفتے میں کیا حالات ہیں، آپ کی انفارمیشن کیا ہے، اور دوسرا تجزیہ کیا ہے کہ اس اسٹریٹجی سے حکومت کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے شاہد عارف صاحب کہ یہ اصل لڑائی یا اصل جو معاملہ ہے وہ تو ہے عمران خان صاحب اور مقتدرہ کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. جب معاملات حل ہونے ہوتے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی وہ گنڈاپور صاحب نے 90 دن کہہ دیا. یہ میں کہتا ہوں جی 90 دن تو زیادہ بہت بڑی بات ہے. 9 منٹ میں مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر مسائل جب حل ہونے ہوں. اور میں نے پچھلے دنوں میں تواتر سے یہ بات کہتا آیا ہوں کہ جب خان صاحب کے معاملات ٹھیک ہونے ہوں گے یا اگر کوئی ڈیل شیل جو بھی ہونی ہے تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو اس وقت جو بالکل کنفرم خبر میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ پچھلے
سمجھیں 2 سال انہیں 5 اگست کو جیل میں ہو جائیں گے، اس سے پہلے سے ان کے ساتھ کوئی بامانی سیریس مذاکرات تو دور کی بات، نہ کوئی آفر نہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، بلکہ ایک ایلوژن کریٹ کیا گیا ہے. یعنی وہ ہوتا ہے نا ٹرک کی بتی آپ بنا دیتے ہیں کہ جی اچھا جی یہ فالو کر لیں، یہ کر لیں. لوگ کبھی آپ کو لگے گا کہ جی لوگ آئے ہیں، کسی نے مل لیا خان صاحب سے، اچھا یہ تو مل لیا اس کا مطلب ہے حالات بہتر ہو جائیں گے. نہیں، کچھ بھی نہیں بہتر ہوا، کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اور میرے لیے بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک صحافی کی یہی چیز سب سے زیادہ تشویشناک بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، جہاں ہم دیکھتے تھے ماضی میں شاہد عارف صاحب آپ نے بھی دیکھا کہ حالات ایک آدھے سال میں ریورسل کی طرف چلے جاتے ہیں، رابطے شروع ہو جاتے ہیں. نہیں منیب صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جو کلیم پی ٹی آئی کے لوگ کرتے رہے علی امین گنڈا پور کے بارے میں، ایون پی ٹی آئی میں ہمسیلف وہ اب ایک کمپرومائزڈ امپریشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کوئی کوشش تو آبویسلی کی ہوگی؟ ان کو کیا جواب دیا گیا یا یہ کہا گیا کہ کوئی سی بی ایمز کریں اور پی ٹی آئی اس میں ناکام رہی ہے؟ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں، انہوں نے خان صاحب کے لیے کوششیں کی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کو اپنی کرسی بھی بہت پیاری ہے، وہ یہ ہیومن نیچر ہے نا، ہر ایک کو ہوتی ہے. دوسری بات یہ گنڈا پور صاحب نے بڑی کوششیں کی ہیں، ان کو بھی بدقسمتی سے اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بھی بس وہ لارا ہی دیا گیا، دھوکہ تو لفظ سخت ہو جاتا ہے، وہ اسی لیے وہ ایک دن پھٹ پڑے. اور اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کوئی 2 مہینے پہلے ندیم ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ میری تجویز تھی کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کیا جائے یا کہیں اور ایز کانفیڈنس بلڈنگ میجر، اور میں معاملات کو اینڈ تک لے گیا تھا لیکن میرے ساتھ دھوکہ ہوا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی تمام چیزیں جو بھی پروپوزلز تھے وہ گنڈا پور صاحب بھی دیتے رہے ہیں، بیرسٹر گور خان صاحب بھی دیتے رہے ہیں. انہوں نے بھی، بلکہ ایک تو میٹنگ ایسی ہوئی جو رمضان کے مہینے میں تھی اور وہ ایک جگہ پر تھی جہاں بہت سی جو بڑے قابل احترام لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، انہوں نے کہا جی رمضان کا مہینہ ہے، چھوڑیں، معافی دیں، معاملات کو بہتر کریں، ہم یہاں موجود ہیں، بالکل جو آپ کہیں گے ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گئی. تو جو فرق ہے جو آج کے سپہ سالار ہیں یعنی عاصم منیر صاحب، ان کا جو موڈس آپرینڈی ہے وہ ایک یہ ہے کہ وہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہے. مطلب کوئی یہ سیاستدان تو دور کی بات، پاکستان کے کئی نامور کاروباری شخصیات، کچھ کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میں نام مجھے پتا ہے، جنہوں نے خالصتاً کچھ معاملات کے حوالے سے ان سے ملاقات کا وقت چاہا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. وہ نہیں ملتے کسی سے، کلیکٹیولی وہ مل لیتے ہیں، چیمبر کے لوگوں سے بھی مل لیں گے اور لوگوں سے بھی مل لیں گے، لیکن وہ کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی. اچھا لاسٹ کویسچن، علی امین کی کرسی آپ نے کہا انہیں بہت پیاری ہے، علی امین اگر کمپرومائزڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کرسی محفوظ رہے گی، عدم اعتماد ویسے ایک کیموفلیج ہے؟ دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب اگر آپ اس کو سوچیں، علی امین گنڈا پور صاحب اس نظام کے لیے کیا کوئی خطرہ ہے؟ جواب ہے نہیں. گنڈا پور صاحب نے خود اپنے آپ کو انسولیٹ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے بہت کچھ پچھلے دنوں میں کیا ہے. انہوں نے بہت سے ایم پی اے صاحبان کو اپنے ساتھ راضی کیا ہے. تو فی الحال تو وہ نہیں ہو رہا. اور عمران خان صاحب بھی باوجود اس کے کہ ان کی اہلیہ گنڈا پور صاحب کو سخت ناپسند کرتی ہیں، عمران خان صاحب نے ابھی تک گنڈا پور صاحب پر سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک بات پتا ہے کہ جو ان روڈز گنڈا پور صاحب نے بنائے ہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ، وہ کچھ حد تک استعمال ہوتے رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ علی امین گنڈا پور میری بات تو جا کے کرتا ہے نا کہیں پہ. آپ امیجن کریں کہ اگر کوئی نیا شخص آئے گا تو اسے پھر تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن سیاسی کیجولٹی کوئی بھی بن سکتا ہے شاہد عارف صاحب. نہیں، لیکن یہ حکومت ظاہر بات ہے، یہ تو سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اس وقت ایک طرف عمران خان کا اکیلا مینڈیٹ ہے، ایک طرف 2/3 جو مینڈیٹ ہے ہمارے پاس ہے ساری، چونکہ سب پارٹیوں کو خوش کیا ہوا ہے. تو کیا یہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے کہ یہ حکومت بھی گر جائے اور پھر صورتحال کیا ہو؟ دیکھیے فی الحال تو افورڈیبلٹی سے زیادہ یہاں تو بات شاہد عارف صاحب کنٹینیوٹی کی ہو رہی ہے، اور جو
جو انفارمیشن آتی ہے یا جو انفارمیشن نظر آ رہی ہے بہت ساری چیزوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد، وہ تو ایک بڑی، وہ بیونڈ 2027 اور بیونڈ 2029 کی ہے. لیکن جب میں یہ خبر آپ کے ساتھ یا یہ چیز آپ ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو مجھے اپنی تاریخ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے پاکستان کی. ماضی میں بھی ایسے پلان بنتے رہے ہیں، لیکن اس وقت فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تھے تو 1 سال بعد ہی بڑبڑ شروع ہو گئی تھی کہ یار یہ تو نکمے ہیں، ان کو فارغ کرنا ہے. 2021 میں خان صاحب فارغ ہو گئے تھے پریکٹیکلی، تو 22 میں تو صرف سیرمنی ہوئی تھی نا، 21 میں تو بالکل فالنگ آؤٹ ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے. سو آج اس حکومت پی ڈی ایم کا 1.25 سال اور اس حکومت کا 1.5 سال، ایک بھی ایسا نقطہ مجھے نہیں ملا جہاں مجھے یہ محسوس ہو کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ حکومت سے تنگ آئی ہوئی ہے، کہ یار یہ نالائق ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کو فارغ کرنا ہے، یہ بوجھ ہے. نہیں، کوئی ایسی چیز دور دور تک نظر نہیں آ رہی. جی ٹھیک، بہت شکریہ منیب فاروق صاحب آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ تھے. ارشاد صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر دست شفقت علی امین صاحب پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا جو ہیں وہ اپنی بالکل ایک حقیقی فطرتی انڈیجنس موقف لے کے چل رہے ہیں، اور وہ اس بات پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اپنے تئیں ہی علی امین صاحب کو رخصت کر دیں گے. نہیں، مولانا دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاستدان ہیں اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں، دانا آدمی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لاٹ ہے سیاستدانوں کی، ان کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے جو شخصی کمزوریاں ہیں یا سیاسی کمزوریاں، وہ اپنی جگہ پہ، وہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا. لیکن جس طرح معاملات کو وہ لے کر چل رہے ہیں، اب یہ تو حقیقت ہے کہ حکومت کو بھی ان کی ضرورت ہے اور اپوزیشن کو بھی ان کی ضرورت ہے. اب تو علی امین کو بھی ان کی ضرورت ہے. اب یہ فضل الرحمان صاحب کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اپوزیشن کی سیاست کے عادی نہیں رہے. وہ مسلسل حکومت میں، ہر حکومت میں آتے جاتے رہے. اگر وہ نواب زر نصر اللہ خان بننا چاہیں تو آج ان کے اندر یہ اہلیت صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ نواب زر نصر اللہ خان صاحب اپنا ایم آبجیکٹ ایک ہی رکھ لیں کہ جی ہم نے جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے کام کرنا ہے، اور اس میں پھر اپنے جو مسلکی معاملات ہیں ان کو بھی پیچھے رکھنا ہے، اور جو بچوں کی اور دوستوں کی خواہشات ہیں ان سے بھی تھوڑا سا اوپر ہو کے کرنا ہے، تو وہ آج وہ نواب زر نصر اللہ خان بن سکتے ہیں. لیکن ان کی مجبوری ہے کہ وہ کہیں آ کے کچھ نہ کچھ پھر ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. مولانا پہ بیگیج نہیں ہے، مولانا پہ بیگیج نہیں ہے، ایل ایف او کا بیگیج نہیں ہے، مشرف صاحب کا ساتھ دینے کا بیگیج نہیں ہے، مشرف صاحب کے دور حکومت میں صوبائی حکومت چلنے کا بیگیج نہیں ہے. نوابزادہ صاحب پہ تو ایسا کوئی بیگیج نہیں تھا. نہیں، نوابزادہ صاحب پہ ایسا بیگیج تھا. ضیاء الحق کی حکومت میں ان کی پارٹی شامل ہوئی تھی، یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ بیگیج ختم ہو جاتا ہے جب آپ ایک اصولی موقف اختیار کر لیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر 10 سال تک ایوب خان کے ساتھ رہنے کا اور ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہنے کا، ان کو صدر منتخب کرانے کا اور ان کو ڈیڈی قرار دینے کا، اور ان کی یہ تجویز کہ جی جو ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہو وہ صدر ہونا چاہیے مسلم لیگ کنونشن کا، اور جو ایس پی ہے وہ سیکرٹری جنرل ہونا چاہیے. اس کے باوجود جب وہ کھڑے ہو گئے تو بیگیج ختم ہو جاتا ہے. آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کھڑے ہو جائیں آئین کے لیے، جو دعوت وہ کرتے ہیں، اور جمہوریت کے لیے، اور پھر یہ سوال نہ کریں جی یہ گنڈا پور کو ہٹائیں. نواب زر نصر اللہ خان صاحب کا کمال کیا تھا کہ وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کل کس شخص نے میرے بارے میں کیا بات کی تھی. وہ بالکل نہیں سوچتے تھے. یعنی ان کے خلاف وہ جو مسلم لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے جو کچھ کہا کیا، انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی. جس دن ایک پارٹی حکومت سے اترتی تھی وہ ان کے ڈیرے پر حاضر ہوتی تھی، اور وہ جناب باقاعدہ کڑھائی گوشت کھلا رہے ہوتے تھے، اور وہ جو خاص قسم کا یہاں ملتا ہے کنا نہیں، وہ کڑھائی گوشت ہی منگواتے تھے، اور وہ کلفہ، بے نظیر کلفہ وہ کھلا رہے ہوتے تھے. ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کل انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا تھا. ایک بات. دوسری بات جو ہے فضل الرحمان صاحب کا جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک بات جو کر رہے ہیں فاٹا کے انضمام کے حوالے سے، وہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. درمیانی راستہ تو نکلے گا نا کوئی. یعنی فاٹا کا انضمام ہو گیا ہے اور آپ اس کو آج بھی نہیں مان رہے، تو آپ کی یہ بات کون سنے گا؟
نہ یہ اسٹیبلشمنٹ سن سکتی ہے، نہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سن سکتی ہے، نہ پی ٹی آئی سن سکتی ہے، نہ وہاں کے فاٹا کے عوام سن سکتے ہیں۔ بھائی ایک چیز جو ہے، آپ نے وقت جو پاکستان کا ضائع ہوا ہے کہ بنیادی نوعیت کے بعض فیصلے جن میں ایک فاٹا والا معاملہ بھی تھا، وہ آپ نے بر وقت نہیں کیے، اور اس کے مسائل آپ کو جاگیرداری نظام آپ نے ختم نہیں کیا، الیکشن وقت پہ نہیں کرائے، آئین وقت پہ نہیں، انہی میں سے یہ فاٹا بھی تھا۔ تو اب ایک فیصلہ جو ہو گیا ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے آج بھی آپ یہ کہیں جی فاٹا کا انضمام میں ختم کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ کی بات کون سنے گا؟ تو اس لیے مولانا کے اپنے مسائل ہیں، اور وہ اکیلے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ لڑائی لڑ سکیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، اور وہ لڑائی لڑ سکیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ ان کو کسی نہ کسی طرف جانا پڑے گا، اور میرا خیال ہے وہ حکومت کی طرف ہی جائیں گے بالآخر، کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی پوزیشن وہ نہیں ہے ہر حلقے میں۔ وہ کے پی میں ارشاد صاحب آپ کی سمجھ میں کیا ہے کہ ڈائریکٹ اقتدار چاہتے ہیں یا بالواسطہ وہ اقتدار انجوائے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ان کی خواہش تو یہ وزیر اعظم بننے کی ہے، وہ تو آج سے کافی عرصہ پہلے وہ تو وزیر اعظم وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم، لیکن جو پریکٹیکلی پاسبلٹیز پریکٹیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک آگے کر کے وہ وزیر اعظم بنا اگر آپ علیحدگی میں بات کریں تو وہ یہ کہیں گے کہ میر ظفر اللہ جمالی اپنے ووٹوں سے منتخب ہوا تھا، شوکت عزیز، چودھری شجاعت حسین، میاں شہباز شریف صاحب، وہ تو کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے جس طرح ان کو بنا دیا گیا ہے مجھے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، پروگرام کا ٹائم ارشاد ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔